Network. Expect the unexpected. Follow us on Facebook.com/Radio News Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में तसद्दुक़ आवान का सलाम पहुँचे। नाजरीन और सामीन, आप जानते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इन 17 अजला में कुछ नताइज तो मामूल के मुताबिक आए और ज़्यादातर नताइज गैर मामूली तौर पर मुख्तलिफ आए। खैबर पख्तूनख्वा के जिन 17 अजला में पहले फ़ेज़ में पहले मरले में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया गया, उनमें हज़ारा डिवीज़न का ज़िला हरीपुर भी शामिल था। ज़िला हरीपुर की 3 तहसीलों खानपुर, गाज़ी और हरीपुर तहसील पर इंतखाबी मार्का 19 दिसंबर को हुआ और 19 दिसंबर को हरीपुर में होने वाले इंतखाबी मार्के में एक नौजवान ने बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट दिए और न सिर्फ बुर्ज उलट दिए बल्कि बड़ी बड़ी मुल्की सतह की सियासी जमातों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर और नौजवानों में खासे मकबूल, बल्कि ये कहा जाए कि सोशल मीडिया की सेंसेशन और सोशल मीडिया के स्टार समीउल्लाह खान, जो कि नौमुंतखब चेयरमैन हैं तहसील हरीपुर के, वो आज हमारे साथ और आपके साथ मौजूद हैं। आज हम इनके साथ इनकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी बात करेंगे, इनकी सियासी ज़िंदगी पे भी बात करेंगे और बहुत सी मज़े की बातें भी करेंगे और वो बातें करेंगे जो आप सुनना भी चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं। कोशिश यही करेंगे कि हम आपकी ज़बान बनते हुए इन तक ये सवालात और ये बातें पहुँचाएँ और इनकी बातें आप तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप जैसा मशहूर व मारूफ़ आदमी माशाल्लाह जिसके पास वक्त ही नहीं है और आप माशाल्लाह अब तो सोशल मीडिया स्टार भी हैं, तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने सामीन नाजरीन की तरफ से कि आपने वक्त दिया हमें और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे। सबसे पहले आप बताएं, आप कैसे हैं? इंतखाबी मुहिम के बाद कुछ रिलैक्स हुए या नहीं? सबसे पहले तो तसद्दुक़ भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना कीमती टाइम आपने भी निकाला और यहाँ पे आपने मुझे बुला के इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम हुआ, मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह पाक की एक करम नवाज़ी हुई मेरे ऊपर और अपने बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, बच्चियों की दुआएं थी, उनकी मेहनत थी, वो रंग लेके आई और अल्लाह ने एक छोटे से मैं समझता हूँ कि मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से जिस तरह मेरा मुकाबला था वो एक बहुत बड़ा मुकाबला था, लेकिन जिस तरह मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, माँओं ने, बहनों ने, बच्चियों ने एक साथ दिया मेरा और प्यार दिया, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करूं। और जो एक मेरे लिए मेरे दिल में उनके लिए एक जज्बात हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस तरीके से अपने वो अल्फाज में उनको लाऊं और मैं अपने बुज़ुर्गों का, भाइयों का, माँओं का, बहनों का, बच्चियों का शुक्रिया अदा करूं। ये तो शुक्रिया तो आपने अदा कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम हो गया, उसके बाद मुबारकबाद का सिलसिला भी होता है। मैंने चूँकि एज ए इलेक्शन ऑब्ज़र्वर भी और एज ए मीडिया पर्सन भी आपकी तमाम कैंपेन आपके साथ रह के ख़ुद ऑब्ज़र्व की और देखी है, तो वो जो जीत के बाद का जश्न होता है और जो उसमें थकावट होती है वो कुछ उतरी कि नहीं? अब जाके कुछ बेहतरी आई है उसमें, क्योंकि इलेक्शन का एक तो प्रेशर, कैंपेन कहीं पे लेट हो गए, कहीं पे जल्दी पहुंचने की बस हो, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में जब आप जाते हैं कैंपेन में तो आप अपनी मर्ज़ी से फिर वापस नहीं आ सकते, अगले की मर्ज़ी से आपने निकलना है। हर प्रोग्राम 2 घंटे 3 घंटे लेट और फिर लोगों का प्यार कि वो उस सर्दी के मौसम में हमारा इंतज़ार करते रहते। और उसके बाद जो फिर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन वाले दिन जो रिज़ल्ट्स आए और उसके बाद फिर जो एक जमे गफ़ीर अवाम का उमड़ आया था, मैं समझता हूँ कि बल्कि मुझे तो मेरी फैमिली के सारे लोग कहते हैं कि जितनी भी हमारे आज तक इलेक्शन हुए हैं इस तरह का रश हमने कभी नहीं देखा, जिस तरह से आपको इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार मुझे मिला कि मेरे चाचा भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि MPA MNA मेरे घर में मिनिस्टर रहे, लेकिन इस तरह का रश नहीं बना कभी जिस तरह का इस मरतबा हमें प्यार मिला है और जो मोहब्बत मिली है। अच्छा, आपने जब इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया तो बहुत से तज्ज़िया निगार भी यही कह रहे थे, कुछ सहाफ़ी दोस्तों का भी यही कहना था कि यार ये एक बच्चा है, इसको कहाँ इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले में उतार दिए। तो आप तक भी ये आवाज़ पहुँचती थी कि लोग मुझे बच्चा कहते हैं और समझते हैं? जी बिल्कुल, और कई तो स्टेज पे खड़े होकर भी मेरे बारे में बातें करते थे, कई इस तरह भी बातें करते थे, बातें तो पहुंचती थी, लेकिन मैं तो अल्लाह पे तवक्कल करके
اور اپنی عوام کے، اپنے بزرگوں کے، بھائیوں کے، ماؤں بہنوں کے بھروسے اس میدان میں اترا تھا، تو اللہ نے مجھے میرے اس توکل کا نتیجہ یہ دیا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی تاریخی فتح دی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ تاریخی ووٹ لے کر میں سب سے کم عمر کامیاب ہوا ہوں۔ اب ہمارے بہت سے ناظرین اور سامعین یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ضلع ہری پور ہے کہاں پہ. تو ضلع ہری پور بالکل اسلام آباد کے عقب میں واقع ہے. اسلام آباد کے مارگلہ کی پہاڑیوں کے بالکل پیچھے ضلع ہری پور ہے. خیبر پختونخوا کا ضلع ہری پور جو کہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے. اس ضلع ہری پور سے تحصیل چیئرمین منتخب ہوئے ہیں سمیع اللہ خان. سمیع، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بتائیں کہ جو تحصیل ہری پور جہاں سے آپ چیئرمین منتخب ہوئے، وہاں پہ رجسٹرڈ ووٹرز کتنے تھے، پولنگ سٹیشنز کتنے تھے، ٹرن آؤٹ کتنا رہا؟ جی، میں جس تحصیل سے الیکشن لڑ رہا تھا یہ کوئی 28 یونین کونسل پر مشتمل ہے، اور اس 28 یونین کونسل میں 400 پولنگ سٹیشن تھے، اور ان 400 پولنگ سٹیشن پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 50% تھا، اور جو میرا اس تحصیل کا رجسٹرڈ ووٹر تھا وہ 487 پلس تھا۔ 4,87,000 سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز تھے، جی، اور ان میں سے آدھے جو ہیں مرد و خواتین، انہوں نے ووٹ پول بھی کیا، یعنی 50% ٹرن آؤٹ ہوا۔ جی، اور اس میں جو اس میں ووٹ ٹرن آؤٹ رہا اس میں 50% ویمن کا تھا اور 50% جو ہے میل ووٹ تھا، اور میں اس میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میری ماؤں بہنوں بچیوں نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور انہوں نے موسٹلی ووٹ جو ہے ویمن کا وہ مجھے پڑا ہے اس میں، تو میں اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں ان کا۔ سمیع، یہ بتائیے کہ آپ کی انتخابی مہم میں ایک بڑا عنصر یا ایک جو بڑی پاورفل چیز تھی وہ یہ تھی کہ نوجوانوں کو آپ ایڈریس بہت زیادہ کر رہے تھے، اور نوجوان نظر بھی یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ، اور آپ خود اپنی تقاریر میں بھی کہا کرتے تھے کہ یہ نوجوانوں کا الیکشن ہے، تو یہ تاثر درست ہے کہ نوجوان اس الیکشن میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور یہ نوجوانوں کا ہی الیکشن تھا؟ جی بالکل، میں تو اپنے جو میرا ویژن تھا، میں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز بات کرتا تھا وہ کرتا ہی اپنے یوتھ امپاورمنٹ سے سٹارٹ لیتا تھا، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی بات کرتا تھا. اور میرے اس الیکشن میں آپ آبزرو بھی کرتے رہے ہوں گی چیزیں، اور آپ چونکہ آپ ایک آبزرور کے طور پر آپ نے بہت زیادہ اس میں انپٹ دی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے لیے ینگ جتنے بھی لڑکے تھے، ینگ جنریشن جو تھی وہ میرے ساتھ تھی. ہمارے جو بزرگ تھے ان کی سرپرستی تھی، اور جو ہمارے نوجوان جتنے بھی تھے وہ میرے لیے حد سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر میرا نوجوان بھائی جو ہے وہ خود سمیع اللہ بن کے میرے لیے ووٹ مانگ رہا تھا، کیونکہ میں بہت علاقوں میں جاتا تھا، وہاں پہ پتہ لگتا تھا جی کہ کوئی کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، وہ میرے دوست، چاہنے والے، پیار کرنے والے، وہ میرے سے پہلے وہاں پہ چلے گئے اور میرے لیے ووٹ مانگے انہوں نے. 90,000 کے قریب ووٹ آپ نے حاصل کیے، اور دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار رہے، انہوں نے 76,000 سے زائد 76,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے. پھر مسلم لیگ نون کے امیدوار نے 30,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے. تو 90,000 ووٹ تو قومی اسمبلی کے الیکشنز میں ایم این اے بننے کے لیے اتنا ووٹ پڑتا ہے، حلقہ اتنا بڑا، ووٹ اتنے زیادہ، پولنگ سٹیشنز اتنے زیادہ. آپ کو یقین تھا پہلے دن کہ آپ جیت جائیں گے، یا وہ ہوتا نا بندے کے اندر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے یار رہ نہ جلا؟ میں جب اس الیکشن میں اپنی کیمپین سٹارٹ کی تھی تو میری ایک گٹ فیلنگ تھی، جو مجھے میرا سکس سینس یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ الیکشن انشاءاللہ جیتوں گا، اور بھاری اکثریت سے جیتوں گا. اور اس کا نتیجہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز پہ توکل کر کے اللہ پہ نکلیں کسی چیز میں، تو اس میں آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میری کیمپین چلی، اور جس طریقے سے میرے دوستوں نے، بھائیوں نے میری سوشل میڈیا کی کیمپین چلائی، جو اس ٹائم اس دور جدید کے تقاضوں کے مطابق جس طریقے سے انہیں چلایا، تو اس میں میرا پیغام ہر گلی، ہر محلے میں بہت بہتر طریقے سے پہنچا ہے.
جہاں پر اگر ہماری چونکہ آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ جو کیمپین تھی بہت شارٹ ٹائم کے لیے تھی. پہلے تو غیر یقینی کی صورتحال تھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جماعتی ہوں گے, غیر جماعتی ہوں گے. جب بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن ہونے ہیں تو اس کے بعد یہ کیمپین شروع ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کیمپین 1 تاریخ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 1 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک جو اس میں بوسٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور یہ 17 دن کیمپین کے حد سے زیادہ مصروف تھے. اور ان میں جو ہماری محنت تھی, اس محنت میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نتیجہ تھا وہ ہمارا سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام ہر گلی محلے میں پہنچا, جو اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا. آپ کے خیال میں سوشل میڈیا ایک مؤثر ذریعہ تھا جس کو آپ نے بڑے صحیح انداز میں استعمال کر کے اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھایا؟ جی بالکل. سوشل میڈیا میں جیسے کہ اپنی کیمپین میں بھی کہتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو اگر نوجوان نسل مؤثر اس کو طریقے سے استعمال کرے, پازیٹیو طریقے سے اس کو استعمال کرے, تو ہر قسم کی علاقے میں گڑبڑ بھی آپ اس سے اجاگر کر کے اس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ ہر قسم کی چیز کے لیے اس سے مطلب ہر پازیٹیو چیز کو آپ اس سے اجاگر کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, اپنے علاقے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. جی اچھا سمی, جو آپ کا طریقہ تھا تقریر کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا, وہ بہت جذباتی اور بہت پرجوش تھا. لوگ بڑے انسپائر بھی ہوتے تھے, اور ہندکوں میں, اپنی مادری زبان میں ہندکوں میں آپ بات کرتے تھے زیادہ تر انتخابی جلسوں سے اور میٹنگ سے. اور جو لوگ ہندکو نہیں بھی سمجھتے تھے وہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ جڑیاں گلاں آتا ہے ٹھیک ہی آتا سے, یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. کہ اتنا جوش ہوتا تھا, اتنا جوش, انرجی, اتنا کرنٹ یہ کہاں سے لائے آپ, اور اس کو آپ نے اکٹھا کیسے کیا؟ ایک تو جی کہ میں یہ بتاؤں کہ میں سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, اور سیاست بچپن سے ہی دیکھی ہے, اور پھر ساتھ آپ جیسے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے, آپ جیسے جو ہمارے مہربان جو ایک آپ کی سیاست کے ساتھ, صحافت کے ساتھ ایک وابستگی آپ کی, اور مختلف ہمارے جو مہربان, مختلف صحافی, مختلف پولیٹیشنز, ان کی تقریریں دیکھ کے, ان کے سٹائل دیکھ کے, اور چونکہ میں تو ایک سیاسی طالب علم ہوں تو اپنے گھر میں جب سیاست دیکھی, اپنے تایا شہید اختر نواز خان کا طرز سیاست میں نے دیکھا, اور اس سیاست کو اپنانے کی میں نے کوشش کی, اور اسی طریقے پہ چلنے کی میں نے کوشش کی, اور انشاءاللہ میں اسی طریقے پہ چل کے اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کروں. میرا سوال آپ گول کر گئے. میرا سوال تھا کہ اتنی انرجی کہاں سے لائے, اتنا جوش کہاں سے آیا, اور اس کو اکٹھا کیسے کیا؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں ایز طالب علم, سیاست کے طالب علم کے طور پہ, اور بہت سارے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کو فالو کرتے ہیں, جو آپ کی بات کو سنتے ہیں, جو آپ کو سٹائل کو فالو کرتے ہیں, تو وہ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ کیسے آپ نے اکٹھا کر لیا اس کو. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی میدان میں اترے ہیں تو آپ کو اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ اترنا چاہیے. اپنے جوش, اپنے ولولے, اپنی جو آپ کی ان بلٹ کیپیبلٹیز ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کریں, اور آپ اپنا 100% اپنے اس فیلڈ کو دیں. جب اور جوش کے ساتھ جب آپ ایک چیز میں ایک جذبے کے ساتھ اتریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آٹومیٹک اللہ کی طرف سے پھر آپ کے اندر ایک صلاحیت آتی ہے جس میں اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اچھا, سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے ہری پور کے بڑے بڑے سیاسی مگرمچھوں سے, بڑے پہلوانوں سے پنجہ لڑا لی ہے, اور بڑے القابات سے بھی ماشاءاللہ, بڑے مشہور و معروف آپ کے القابات تھے جو آپ اپنے مخالفین کو جن القابات سے نوازتے رہے ہیں. تو کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو کہ یار بہت بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں, پاورفل ہیں, ان کے مقابلے میں آ گیا ہوں؟ تو ظاہر ہے اسٹیج پہ تو بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا, لیکن اندر تو فیلنگ ہوتی ہے. کبھی ڈر نہیں لگا؟ ڈر ایک ایسی چیز کا نام آپ لے رہے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر نہیں ہے. میں تو اپنے گھر سے نکلتا تھا جب, تو اللہ پہ توکل کر کے نکلتا تھا. میں تو ہمیشہ وضو میں ہوتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور ہمیشہ میں موت کے لیے تیار ہوتا ہوں. تو میں کس بات سے ڈروں گا کہ پولیٹیکل ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, خدمت ہمارا ایک منشور ہے,
تو وہ خدمت کے راستے میں اگر مجھے اپنی جان دینی پڑتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میرے خاندان نے پہلے بھی خدمت کے لیے خون دیا ہے, تو میں بالکل بھی ڈر کے بغیر تو نکلتا آپ تھا. کہتے تھے مگرمچھ ہیں, ان مگرمچھوں سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی ڈر نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے جس دن موت آنی ہے وہ ایک ہی دن ہے. عزت ذلت, کامیابی ناکامی, زندگی موت, یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے, تو کسی بندے سے ڈر نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ پہ توکل کر کے نکلتا ہوں اور اللہ پہ بھروسہ ہے, اور اللہ کی ذات نے ہمیشہ میرا ہر میدان میں شرم پردہ رکھا ہے, اور ہمیشہ آگے بھی اللہ پاک کی کرم نوازی رہے گی. ریڈیو نیوز نیٹ ورک پہ آپ ہری پور تحصیل کے نو منتخب چیئرمین سمیع اللہ خان کی گفتگو سماعت بھی فرما رہے ہیں اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. یہاں ایک وقفہ لیں گے اور اس وقفے کے بعد آ کے مزید سوالات اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک دیکھتے رہیے. Radio News Network. RNN is the only platform in Pakistan which provides news and syndicated content to national and international radio broadcasters. Subscribe to our YouTube channel, Radio News Network. جی, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے مہمان ہیں ہری پور تحصیل کے نو منتخب نوجوان چیئرمین سمیع اللہ خان. ان سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. سمیع, آپ نوجوان ہیں ماشاء اللہ, اور اب تو نوجوان پولیٹیشین بھی ہیں, تو بحیثیت نوجوان آپ کے ذاتی شوق کیا ہیں؟ ہوتا ہے نا نوجوانوں کو کھیل کود کا بھی شوق ہوتا ہے, کھانے پینے کا بھی شوق ہوتا ہے, گاڑیاں دوڑانے کا بھی شوق ہوتا ہے, میوزک کا بھی شوق ہوتا ہے, نئے نئے موبائل رکھنے کا شوق ہوتا ہے, دوستیاں بنانے کا شوق ہوتا ہے. تو جو باتیں آپ ہمیں بتانا چاہیں وہ ہمیں بتا دیں, کیا کیا شوق ہیں آپ کے, اور جو نہ بتانا چاہیں وہ آپ کی مرضی. سب سے پہلے بتائیں کھانے پینے کا کیا شوق ہے؟ میری جو مجھے کھانے پینے کا ایک شوق ہے وہ کیا پتہ آپ ہنسیں بھی, لیکن وہ ایک بڑی سادہ سی خوراک ہے. مجھے سفید چاول ابلے ہوئے اور سرخ لوبیا یہ پسند ہے. میں چونکہ ہاسٹل میں رہا ہوں تو وہاں پہ ہمارا سیٹرڈے جو ہوتا تھا اس میں وائٹ رائس ود ریڈ بینز, یہ سب سے اچھی خوراک مجھے لگتی تھی, اور مجھے ابھی بھی یہی سب سے اچھا لگتا ہے, لوبیا اور چاول. ٹھیک ہے, اچھا. اور میوزک کا کیا شوق ہے؟ کیسا میوزک سنتے ہیں؟ میوزک ویسے بہت کم جی, بہت کم سنتا ہوں. لیکن اگر سنیں تو کبھی ڈرائیو میں یا باتھ روم میں گنگناتے ہیں؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. نہیں. اچھا, کوئی قوالی کا شوق ہے, گانے کا شوق ہے؟ نصرت فتح علی خان صاحب اچھے لگتے ہیں, مہدی حسن خان صاحب اچھے لگتے ہیں, یا نئے نسل کے گلوکاروں میں سے کوئی اچھا لگتا ہے؟ آن اینڈ آف کلام میں سنتا ہوں مختلف, اور میاں محمد بخش صاحب کا ایک کلام آج کل میں بڑا سنتا ہوں, تو اس طرح کی چیزیں میں سنتا ہوں. باقی اتنا خاص مجھے یہ پاپ میوزک یا اس طرح کی چیزیں نہیں پسند. اچھا, اور فلمیں دیکھتے ہیں؟ فلمیں دیکھنے کا شوق ہے؟ فلمیں, ڈرامے؟ میں سیزنز دیکھتا ہوں جی. اچھا جی, تو فلمیں ہالی ووڈ, لالی ووڈ, بالی ووڈ نہیں؟ بالکل نہیں, بہت کم. جو کم دیکھتے ہیں وہ کون سی؟ میں اس میں ٹام کروز کی جو سیریز تھی وہ دیکھتا رہا ہوں, اور باقی انڈین پہلے دیکھتا تھا. اچھا, یہ جس طرح ایک نیا جب جوش آیا ہوتا ہے, سلمان خان کی دیکھ لی, وہ شاہ رخ خان کی, اس طرح, لیکن اب تو ٹوٹلی وہ چھوڑ دیا. میں صرف سیزنز دیکھتا ہوں, اور سیزنز بھی پالیٹکس سے ریلیٹڈ, ہاؤس آف کارڈز جیسے. سلمان خان کا آپ نے کہا, کترینہ کیف وغیرہ کا آپ نے نام نہیں لیا, تو ان کو نہیں پسند کرتے؟ تو وہ تو اوبویس سی بات ہے, وہ تو اس میں بیچ ساتھ ہی ہوتی میں ہیں. ایک ہیروئن تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. ہاں, لیکن آپ کو کوئی خاص ہیروئن پسند بھی ہے؟ جی بالکل. کون سی آپ کو, کس کی اداکاری آپ کو زیادہ ایسا لگتا ہے کہ نیچرل ہے, قدرتی اداکاری وقت کے ہوتی ہے؟ ساتھ ساتھ آپ کو مختلف اداکاریاں, مختلف ہیروئنز, مختلف میں سمجھتا ہوں کہ یہ پسند آتی رہتی ہیں, اور کسی کی ایکٹنگ کس فلم میں, کسی کی کس میں. تو پہلے رانی مکھرجی تھی, اس کے بعد پھر رانی مکھرجی تو ابھی بھی ہیں. نہیں, مطلب کہ میں ایک ایکٹنگ کی بات کروں کہ اب وہ ایکٹنگ کی حوالے سے میں بات کروں گا, اس طرح پرسنل لائکس ڈس لائکس نہیں ہیں. اچھا, یہ ایک ایکٹنگ کے حوالے سے. تو اب جو ہے پھر بیچ میں مختلف نئی بھی آتی گئی. اب مجھے تو کافی ساروں کے نام بھی نہیں آتے. کترینہ کیف یا یہ جو اب یہ نئی آئیں,
جتنی بھی ہیروئنس تو ان کی فلمیں ان کے نام یاد کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. اچھا آپ کی سیاست کی طرف واپس آتے ہیں. جی. آپ اپنا انتخابی منشور جو آپ کا ویژن تھا, جو آپ کی سوچ ہے, وہ آپ اپنی انتخابی مہم کے دوران گائے بگائے بیان بھی کرتے رہے. جی. لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ مختصراً بتائیے کہ آپ کی ٹاپ پرائرٹیز, ترجیحات کیا ہوں گی. اب چونکہ اب آپ منتخب ہو چکے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ حلف بھی اٹھا لیں گے, انشاءاللہ. تو کیا ہے ایسی چند 2-4 ترجیحات جو آپ جن کو آپ چاہیں گے کہ پرائرٹی دی جائے ان کو. اور اس کے ساتھ ہی میرا جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی انتخابی مہم میں ریڑھی اور تھڑے والے مزدور کے حق میں بہت بات کی, تو کیا ہے آپ کا منصوبہ اس حوالے سے؟ میری جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا, یوتھ امپاورمنٹ کا, اور نوجوانوں کو ان کے کردار سمجھانا کہ انہوں نے اس ملک میں کیا کردار ادا کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ جو آپ نے بات کی ریڑھی یا تھڑے والوں کی, تو میں اپنی کیمپین میں بڑا زور دے کے اس بات پہ کہتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں زیادتی برداشت نہیں کروں گا, اور جو ان کے ساتھ پہلے زیادتی ہو چکی ہے بس وہ ہو چکی ہے, لیکن اب اس کا ہم انشاءاللہ ازالہ کریں گے. اور میں ٹی ایم اے کے چند افسران سے میں نے ملاقات کی ہے, اور اس حوالے سے میں نے ان کو بتایا ہے کہ جتنے بھی ریڑھی اور تھڑے والے ہمارے بھائی وہاں پہ بازار میں موجود ہیں یا جس جگہ موجود ہیں, ان کے لیے ہم ایک ایسا قانون لائیں گے جس کے بعد ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ مل کے ان سے بات چیت کر کے اس کے بعد ایک ایسا قانون, جو مجھے ٹی ایم اے کے افسران نے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کیا اس کے اوپر مجھے مختلف تجویز انہوں نے پیش کی ہیں, لیکن میں وہ آئیڈیے وہ تجویز اٹھا کے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور پھر ان کی رائے اس میں شامل کر کے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو فائنلائز کریں گے. اور میرا یہ وعدہ ہے جو تھا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ان کا کوئی ریڑھی یا تھڑا جو ہے وہ الٹایا نہیں جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیتنے کے بعد مجھے جو عوام نے منتخب کیا ہے, اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے, اس کے بعد میرا وہ وعدہ ایفا میں کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اللہ کی مہربانی سے کسی نے بھی آج تک اب کسی کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا میرے منتخب ہونے کے بعد. اچھا سمیع, ہری پور ضلع کی اگر بات کی جائے تو 2-3 بڑے ڈیمز, تربیلا ڈیم جس کے افیکٹیز متاثرین تربیلا ڈیم میں سے آپ اور دیگر لاکھوں لوگ ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ ہری پور میں ہی خانپور ڈیم بھی ہے, ہری پور میں ہی غازی بروتھا ڈیم بھی ہے, تو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے ڈیمز کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ہری پور جو ہے وہ افغان ہوسٹنگ ایریا ہے, افغان مہاجرین گزشتہ 40-45 سال سے بڑے بڑے کیمپس موجود ہیں ہری پور میں جہاں افغان مہاجرین کو رکھا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف متاثرین ڈیمز اور پھر اس کے بعد ہری پور کے وسائل پہ بے پناہ پریشر افغان مہاجرین کا بھی, تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کیا مسائل پیدا ہوئے اور ان مسائل کے حل کے حوالے سے بھی کچھ سوچا آپ نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ہری پور جو ہے یہ انٹرنل یا ایکسٹرنل سب سے بڑا افیکٹڈ ڈسٹرکٹ ہے ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے. میری اپنی فیملی, میرا اپنا خاندان تربیلا ڈیم کا افیکٹی ہے, اور تربیلا ڈیم میں 124 چھوٹے بڑے گاؤں اس سے افیکٹ ہوئے تھے, اور جو سب سے بڑی متاثرین کی بستی ہے وہ کلبٹ میں ہے, اور اس کے بعد کانگڑا کالونی میں ہے, اسی طرح ہیملٹ میں ہے, اور اسی طرح مختلف پورے پاکستان میں ہمارے متاثرین پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے, جو لاٹ پلاٹ کا وعدہ کیا گیا, اس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. 17,000 ایکڑ رقبہ ہمیں الاٹ ہونا تھا, 30,000 ایکڑ رقبہ الاٹ ہوا. آج تک 40,000 ایکڑ کے جو کیسز ہیں وہ واپڈا کے ساتھ مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں, اور ہمارے جو لوگ یہاں سے متاثر ہو, کوئی سندھ والی سائڈ, کوئی پنجاب, کوئی کدھر گئے, پوری فیملیز کا ہی نہیں پتہ. ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی, ہمیں تو وہاں سے بس اٹھا کے لا کے ادھر پھینک کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. ہم تو اپنے بڑوں سے جتنا بھی سنا ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی مدد نہیں تھی, کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو خانپور ڈیم کی جو بات آپ نے کی, خانپور ڈیم کا جتنا بھی پانی ہے یا خانپور ڈیم کے جتنے بھی وسائل ہیں اس سے ہمارے ہری پور کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. جتنا ہمارا پانی ہے وہ پنڈی اسلام آباد یوز ہو رہا ہے, ہماری زراعت خراب ہو گئی ہے, ہمارا واٹر ٹیبل وہاں پہ خراب ہو گیا ہے خانپور میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف
ٹارگیٹڈ ڈیم بنے ہیں، یہ ٹارگیٹ کیے گئے تھے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ تربیلا جو ڈیم بنا ہے یہ خان بہادر صاحب کا یہاں پہ رقبہ تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اور اسی طریقے سے خانپور ڈیم جو بنا ہے وہاں پہ راجہ فیملی جو تھی ان کی زمینیں تھی، تو ان کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر آپ 1800 میں چلے جائیں تو انگریز جو تھے، برٹش رولر جو تھے، انہوں نے ہری پور کو فروٹ باسکٹ کا نام دیا تھا کہ ہری پور فروٹ باسکٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ باغات تھے، ہر قسم کا پھل آپ کو یہاں پہ ہری پور میں ملتا تھا. اور اس کے بعد اب آپ اگر جا کے دیکھ لیں تو ہمارے وہ باغات ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا جو سرسبز علاقہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہری پور سے ہر چیز نکال کے لائی جا رہی ہے. اسلام آباد کی تو کوئی خوبصورتی نہیں، خوبصورت تو ہری پور تھا. ہمارے وہاں پہ وہاں سے کرش اٹھا کے اسلام آباد لائی جاتی ہے، وہاں سے سیمنٹ فیکٹریاں وہاں پہ آ کے لگ گئیں، ہمارے پاس پانی ہم سے لے کے آ رہے، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، ہمیں تو اس کا کچھ بھی کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. ہماری عوام کو تو بالکل نہ ہونے کے برابر سہولیات مل رہی ہیں. حالانکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد اور ہری پور کے درمیان صرف مارگلہ ہلز ہے، اس کے اس طرف ہری پور ہے، اس طرف اسلام آباد ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیگلیکٹ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. سمی، افغان مہاجرین کا کیا اثر ہوا ضلع ہری پور پہ؟ افغان مہاجرین ہیں جو وہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے، ہم لوگ آگے انٹرنلی پرماننٹ ڈسپلیس پرسن، اور افغان مہاجرین جو ہے وہ ریفیوجیز تھے. ہری پور ڈسٹرکٹ ریفیوجیز کا سب سے بڑا ہوسٹنگ ایریا ہے، ہمارے پاس 20 کیمپ ہیں افغان ریفیوجیز کے، اور بہت بڑی تعداد ہمارے پاس افغانیوں کی ہے. اور میرے تو پیدا ہونے سے پہلے وہ لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے تھے، اور اب ان کی تیسری نسل یہاں پر ہے. ایک تو سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہری پور کے وسائل ہیں، ان وسائل کا استعمال ہمارے لیے بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کی جا رہی، کوئی ایکسٹرا اس میں کام نہیں کیا جا رہا کہ ان کو علیحدہ اور ہمیں علیحدہ کمپنسیٹ کریں. ہری پور کے وسائل پہ مہاجرین کا بوجھ ہے، اور وسائل بڑھائے نہیں گئے. بڑا بوجھ اس صورت میں نہیں ہے، دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن جب ہمارے وہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں، جب ان کی تیسری نسل یہاں پہ موجود ہے، جب ہمارے اپنے کئی لوگ بے روزگار ہیں، تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اپنے روزگار کی تلاش کے لیے وہاں پہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. تو کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ ایکسٹرا روزگار کے ذرائع، ایکسٹرا فنڈ، ایکسٹرا چیزیں، ایکسٹرا کام، ایسی سہولیات جنریٹ کی جائیں، دی جائیں تاکہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو، ان کو بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو، ان کا بھی نظام چلے، ہمارا بھی چلے. ہم انہیں یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس علاقے میں کھیلے ہیں، پڑھے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہ بھائیوں کی طرح ہیں. ہمارا بے شک وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تیسری نسل ہے ہمارے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں تو 5 سال کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی نیشنلٹی، پاسپورٹ، گرین کارڈ یا کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے. ان کے تو 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، نہ ان کو کوئی نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، نہ وہ اپنی جو ان کی سب سے بڑی آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو افغان لوگ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ جتنی بھی انکم جنریٹ کرتے ہیں وہ اس کو انویسٹ نہیں کر سکتے ہری پور میں. کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ وہ ہری پور میں انویسٹ کریں اور وہاں پہ تاکہ ان کے پیسے کو بھی سرکولیٹ کیا جائے اور ہری پور کے لیے انکم کا ذریعہ بنے. ان کو نہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے، نہ ان کو اپنے نام پہ زمین لینے کی اجازت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ افغان جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے زمین لینے کے لیے، کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی ایسا سیف محفوظ راستہ ہو جس سے وہ بھی خود کو سیکیور سمجھیں اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں، تاکہ ہمارے ہری پور میں ذرائع جو آمدنی، پیسے کمانے کے ذرائع ہیں، جو روزگار کے مواقع ہیں وہ پیدا ہوں، اور ان کے جو پیسہ ہے وہ جب ہری پور میں، چونکہ وہ رہتے ہری پور میں اور ان کا پیسہ انرول نہیں ہو رہا ہری پور میں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اکانومی میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں آ رہی. تو جب ان کا پیسہ اکانومی میں ہمارے یوٹیلائز ہوگا، وہ پیسہ وہ سیف طریقے سے انرول کر سکیں گے یہاں، تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے اس ہری پور میں چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے، اس میں ہمارے افغان بھائیوں کا بہت بڑا انفلوئنس ہے.
اور جب آپ ان کو لیگل رائٹس دیں گے، جب آپ کو ان کو ایک پلیٹ فارم دیں گے اور اس پلیٹ فارم سے جب وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہری پور میں روزگار کے مواقع بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ نو منتخب تحصیل چیئرمین ہری پور سمیع اللہ خان آپ سے اور ہم سے محو گفتگو ہیں۔ سمیع اللہ صاحب، وقفہ اولاد میں ہو یا پروگرام میں ہو بڑا ضروری ہوتا ہے، ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے تحصیل چیئرمین ہری پور سمیع اللہ خان سے۔ دیکھتے رہیے RNN۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک، مقامی اور بین الاقوامی ریڈیو اسٹیشنز کے ساتھ مل کر کانٹینٹ پروڈکشن اور اس کے تبادلہ کا واحد ادارہ۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک، خبروں اور تبصروں سے باخبر رہنے کے لیے لائک اینڈ فالو کیجیے ہمارا فیس بک پیج facebook.com/radio news network۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں، اور RNN پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں آج تحصیل چیئرمین، نو منتخب تحصیل چیئرمین ہری پور سمیع اللہ خان کی۔ بہت سے سوالات ہم کر چکے ہیں، چند سوالات ہمارے پاس ہمارے ذہنوں میں اور بھی ہیں۔ سمیع اللہ، یہ بتائیں کہ آپ اپنی انتخابی مہم کے دوران، ہم نے دیکھا کبھی بچوں کے ساتھ بنٹے کھیل رہے ہیں، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، تو آپ واقعی ایسے ہیں یا آپ نے ایک اپنا امیج کریٹ کیا صرف انتخابی مہم کے لیے، یا آپ ایسے ہیں نہیں، بنٹے شنٹے آپ نہیں کھیلتے؟ میں بالکل جی، بچپن میں بہت زیادہ بنٹے کھیلے ہیں، تو وہ میں جب کیمپین میں گزر رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، تو میرے اندر وہ اندر کا بچہ جاگ گیا کہ میں بھی یہ بنٹے کھیل لوں۔ تو وہ پہلی دفعہ میں نے جب اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، دوسری دفعہ کیا، نہیں ہوا، تیسری دفعہ جب میں نے اس سے ریکویسٹ کر کے دوبارہ وہ بنٹا مانگا اور میں نے اس کے ساتھ جب ہٹ کیا، تو اس لڑکے نے بھی کہا الائس ہو، جی، ہل گئے سارے، ہل گئے ہیں۔ مطلب کہ ایک وہ پھر مجھے اس پہ ہنسی بھی بڑی آئی کہ یار اب یہ ہو گیا کہ ایک وقت تھا ہم بنٹے کھیلتے تھے اور جیت کے واپس آتا تھا، اور اب میرے سے وہ ہٹ ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی آپ بناوٹی نہیں کرتے رہے، آپ ہیں ایسے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے جی، میں نے کوئی گیم ایسی نہیں ہے جو نہ کھیلی ہو۔ میں کرکٹ کا بھی شوقین تھا، میں سوئمنگ کا بھی شوقین، میں نے گھڑ سواری ابھی بھی کرتا ہوں، میں کھلابٹ کا، اپنے کھلابٹ ٹاؤن شپ کا سب سے پہلا نیزہ باز لڑکا ہوں۔ اچھا، آپ نے کھلابٹ کی بات کی، کھلابٹ ہے متاثرین تربیلا ڈیم کی بستی، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کھلابٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ کھلابٹ یعنی ایک پتھر بٹ جو ہے وہ کھلا سیدھا پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کھلابٹ اس کا نام ہے۔ کھلابٹ والوں پہ آپ نے اس مرتبہ کیا جادو کیا کہ بالکل لگا بدا ووٹ جو ہے وہ اپنے گھر کے بچے کو، سمیع کو ہی پڑا؟ باہر والوں نے 8 امیدواروں نے تھوڑے سے ووٹ آپس میں تقسیم کیے، تو وہ ایسا کیا منتر تھا جو آپ نے، آپ کے کزن بابر نواز نے، آپ کے چچا گور نواز نے اپنے کھلابٹ والوں پہ پڑا، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا بکسے پریدے، تو بکسے پریدے کیسے نکلے کھلابٹ سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1993 میں ایک جرگہ منعقد ہوا تھا جس کا اس ٹائم نام رکھا گیا تھا متاثرین عوامی اتحاد، جو میرے شہید تایا اختر نواز خان کے لیے بنایا گیا تھا جرگہ، جس میں اختر نواز خان کو منتخب کیا گیا تھا اور متفقہ طور پر ان کو نومینیٹ کر کے الیکشن میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہی جرگہ ہمیشہ عمل میں آتا تھا اور وہ اپنا امیدوار منتخب کر کے آگے لاتے تھے۔ تو اس مرتبہ جب میں نے اپنی اس بڑی سیٹ کے لیے، میں 2015 میں سب سے پہلا الیکشن لڑا تھا میں نے، اور میں صوبہ خیبر پختونخوا کا واحد بلا مقابلہ تحصیل ممبر منتخب ہوا تھا۔ 2015 کا جو بلدیاتی الیکشن تھا جی۔ اور اب جب میں اس سیٹ کے لیے آ رہا تھا، وہ تو میری چونکہ اندر کھلابٹ کے اندر ہی میری یونین کونسل تھی، تو جس کی وجہ سے میں نے وہ الیکشن لڑا تھا، اور میں بلا مقابلہ اپنے لوگوں کی محبت، ان کے پیار کی وجہ سے بلا مقابلہ آیا۔ اب جب میرا مقابلہ 28.5 یونین کونسل پہ تھا، تو یہ ایک بہت بڑی سیٹ تھی، 2.5 MPA کا حلقہ بنتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے الیکشن سے یہ کیا کہ اپنے متاثرین، جو جتنے بھی متاثرینوں کی بستی ہے، اس میں عوامی اتحاد کا ایک جرگہ منعقد کیا، اور اس جرگے میں ہم نے کھلابٹ کے ہر گھر سے لوگ بلائے۔ میرے چند مہربان جو تھے، بزرگ جو تھے، انہوں نے اس کو ارینج کیا تھا، آرگنائز کیا تھا،
اور اس جرگے میں تقریباً ہر فیملی کا ایک فرد موجود تھا. کھلابٹ میں کوئی 8 سے 10 ہزار گھر ہیں اور اس کے ساتھ ملکہ آبادیاں بھی. آپ تو کھلابٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے کیونکہ جو آگے تھرڈ جنریشن چل رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کی آبادی شادیاں کا پھیلاؤ اور بہت. آبادی کا پھیلاؤ. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں میرے بزرگ اور میرے نوجوان بھائی اس جرگے میں موجود تھے. جب اس جرگے میں مجھے منتخب کیا نامزد کیا گیا تحصیل چیئرمین کے الیکشن کے لیے تو اس کے بعد وہاں پہ ایک عہد ہوا تھا کہ اپنے اس برخوردار کو اب اس نامزدگی تک ہی محدود نہیں رکھنا, اس کو آگے بھی ہم نے لے کے چلنا ہے. تو میرے کھلابٹ کے جو بزرگ, میرے بھائی, میری مائیں, بہنیں, بچیاں, انہوں نے پھر اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا ہے. اور کھلابٹ نے جو میرے ساتھ ایک وفا جو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں اور جو انہوں نے اس مرتبہ جس پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ساری عوام کے سامنے ہے کہ کس طرح کھلابٹ میں ون سائیڈڈ ایک ٹریفک چل رہی تھی کہ میرے علاوہ وہ کسی کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو باقی ہر علاقے میں چند آپ کے شخصیت کے, کچھ آپ کے کاموں کے, کچھ ویسے آپ کے مخالف لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ایک ووٹ نیچرل سی بات ہے میرے اگینسٹ تھا, لیکن جو سپلٹ ہوا مختلف لوگوں میں, لیکن اس مرتبہ وہ ووٹ بھی بہت کم تھا. اچھا سمی, ایک بڑا اہم سوال ہے جو اکثر لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں اور پوچھتے ہوں گے بھی, اور ایک بڑا ویلڈ سوال بھی ہے. آپ کی فیملی, آپ کے بڑے بھائی بابر نواز خان ہری پور سے ایم این اے رہ چکے ہیں. جب ایم این اے منتخب ہوئے تھے تو 1,40,000 کے قریب 2015 میں ووٹ لیے تھے اور 2018 کے الیکشن میں 1.5 لاکھ کے قریب ووٹ لیے آپ کے کزن نے. تو آپ کی جو آپ کے چچا جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے ایم پی اے بنتے رہے ہیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کی جو جھکاؤ ہے یا پسندیدگی ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ہی مسلم لیگ نون کے ہری پور سے امیدوار ہوں گے تحصیل چیئرمین کے لیے. تو آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں دیا گیا اپلائی کرنے کے باوجود بھی, اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وننگ کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہ دے کر شاید مسلم لیگ نون کی قیادت نے ایک غلط فیصلہ کیا. تو آپ کو پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کیوں نہیں ملا, اور جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس کے بعد بھی آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینا پسند کیا. وہ گلیوں محلوں میں سے ہم سنتے تھے, آواز آتی تھی, بچے نوجوان لگاتے تھے نعرے کے گلی بے شور ہے اور ہر پاسے شور ہے اور جاگو تے مور ہے. تو ہمیں وہ شیر آیا اور بیٹ آیا کہ آوازیں نہیں آئیں. تو کیا وجہ تھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتائیں. میں ایک اپنے بھائی 2015 میں جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں میرے بھائی نے مسلم لیگ نون کے الیکشن سے ٹکٹ لڑا, ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. تو اس کے بعد میں مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوا اور میں نے 6-7 سال مسلم لیگ کا ایک کارکن کی حیثیت سے کام کیا, اور اس کی جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس تھی اس کو ہم عوام میں لے کے آئے اور ہم نے عوام میں ایک نئی جان ڈالی تھی, اپنے پارٹی میں ایک نئی جان ڈالی تھی عوام کی مدد سے. جب اس الیکشن کی باری آئی تو میں نے ٹکٹ اپلائی کیا. مجھے امید تھی کہ میرے ساتھ جو میرے خاندان کا جو میرا ایک سابقہ ہمارا ریکارڈ ہے, جس طرح ہم نے ان کے لیے اس پارٹی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی تھی, اس کی وجہ سے مجھے یہ ٹکٹ ملے گا. میں نے اس ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. لیکن آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک عام تاثر اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے ایکٹیو رول پلے کریں. کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل. یہ جب 2018 میں وہ آپ نے سنا ہوگا ایک ہیلی کاپٹر والا جلسے کے نام سے منسوب ہے ہری پور کے ایک جلسہ, جس میں میاں نواز شریف صاحب پہ ہیلی کاپٹر سے گل پاشی جی بالکل. اس میں جب وہ آئے تھے تو اس سے پہلے وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے, اور وہاں پہ جب نشست ہوئی
تو ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ چائے کا اہتمام کیا گیا تھا. تو وہاں پہ میاں صاحب نے یہ بات کی تھی کہ مجھے آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے اپنی پارٹی کے لیے. تو میرے لیے وہ بات بہت بڑی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے اس پارٹی کے لیے کام کرنا شروع کیا. اس سے پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اس کے بعد میں نے زیادہ دل و جان سے کام شروع کیا. پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ میں نے ابھی آ کے ٹکٹ اپلائی کیا اس الیکشن میں. ایک آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی میں 2 گروپس ہوتے ہیں. لابنگ ہوتی. لابنگ ہوتی ہے. لابنگ میں میں آپ کی لابی کمزور تھی. میں جس گروپ میں تھا, جس لابی میں تھا, وہ کمزور پڑ گئی اور ایک سازش کے تحت, سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے ٹکٹ کی حق تلفی کی گئی. بہرحال مجھے کوئی گلہ نہیں ہے کسی پہ. میرے نصیب میں اللہ نے عزت کسی اور طریقے سے لکھی ہوئی تھی. تو اللہ نے مجھے آزاد حیثیت میں جتوا کے میری عزت بڑھانی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. کرنے والوں نے تو کوشش یہ کی کہ اس کو جان بوجھ کے ٹکٹ سے محروم رکھا جائے تاکہ یہ بہت برے طریقے سے ہار جائے, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کے امپورٹڈ امیدوار تھے, جن کو میں امپورٹڈ کہتا تھا کیونکہ وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور ان کے پاس بنیادی رکنیت ہی نہیں تھی, تو وہ جب اس ٹکٹ پہ آ کے انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے 29,282 ووٹس لیے ہیں میرے مقابلے میں. یہ تو ہو گئی مسلم لیگ نون کی بات. پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ضلع ہری پور میں بڑے ترقیاتی کام کیے ہیں اور ان کی پبلک میں سے بھی بہت ہے. وفاقی وزارت پی ٹی آئی کی, صوبائی وزارتیں پی ٹی آئی کی, تو اس کے باوجود حکومت سے الیکشن نکال لینا, آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی شکست کی کیا وجہ ہوئی ہری پور میں؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے بزرگ, ہمارے بھائی, ہماری مائیں, ہماری بہنیں جو پی ٹی آئی کی بے جا مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں, جو ان کے جھوٹے اور کھوکھلے وعدوں سے اکتا چکے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں, باقی ڈیلیوری کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد میرے جتنی بھی بزرگ دوست احباب, ان کی ایک محنت, انتھک محنت, اور میری جو دوستوں نے, بھائیوں نے سوشل میڈیا پہ میری ایک کیمپین چلائی, وہ جو میری مائیں بہنیں, میرے گھر کی عورتیں جو ایک کیمپین کا حصہ بنی, وہ پھر پارٹیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ خاص کر پی ٹی آئی میں کے حوالے سے اس ٹائم عوام میں ایک نفرت ہے. تو وہ نفرت, اور پھر سب سے مین چیز کہ میں نے اپنی اس کیمپین میں اپنے نوجوان بھائیوں کی امپاورمنٹ کی بات کی, ان کو بااختیار بنانے کی بات کی, اپنے بزرگوں کے زیر سایہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کے اپنے علاقے, اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کی بات کی. اور سب سے مین چیز سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ترغیب کی, اور اپنے نوجوان بھائیوں کو پاکستانیت کا جذبہ ان کے اندر اجاگر کرنے کی بات کی. میں نے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ یہ ملک چاہے اچھے حالات میں ہے یا برے حالات میں ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے ہیں, ہمیں اپنے ملک کے لیے قربانیاں دینی ہیں, اپنے ادارے کے لیے, اپنے ملک کے اداروں کے لیے, اپنے ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اور اپنے ملک کے ہر ادارے کے ساتھ مل کے ہم نے تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا ہے, اور اپنے ہر ادارے کی قربانی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے, اور اس کا بھی ہم نے اعتراف کرنا ہے, اور ان کا بھی خیال کرنا ہے, اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا سمیع, آپ نے اپنی انتخابی مہم میں جہاں یوتھ امپاورمنٹ کی بات کی, ہیلتھ صحت کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کی, تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کی, صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کی, اس کے علاوہ اور بہت سارے عوامی مسائل پہ آپ نے بات کی اور ان کا حل بھی دینے کی کوشش کی. وہیں پہ آپ نے فنی تعلیم, اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے قیام, فنی تعلیم دینے کے حوالے سے اپنی تقاریر میں اور گفتگو میں بڑا زور رکھا. تو اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے, فنی تعلیم, اس پہ آپ نے زیادہ زور کیوں رکھا, فوکس کیوں کیا؟ دیکھیں, اب جو ہمارا موجودہ دور ہے یہ ایک بڑا ترقی یافتہ دور ہے,
تو جب ہم نے اگر اس دور کے جو جدید تقاضے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی سکلز ہیں ان پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. ان آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز ہیں ڈیجیٹل کے ہیں یا کوئی بھی پروگرام ہے وہ ہمیں آنے چاہیے. کیونکہ کسی بھی ملک میں اب آپ چلے جائیں تو بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آبادی بڑھنے کی وجہ سے. تو جب بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور دور بھی جدید ہے تو اس میں ہم اپنے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جب آئی ٹی پہ عبور حاصل کریں گے، ہمیں پروگرامنگز آئیں گی تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بہتر روزگار کما سکتے ہیں، بہترین روزگار کے مواقع ہمیں مل سکتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، ہنر کی تو ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے، ترجیحات اب ہنرمند بندے کو دی جا رہی ہیں. تو جب آپ کے پاس ایک ہنر ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ باعزت روزگار کمائیں، باعزت طریقے سے روزگار کمائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نوکری تو بہت زیادہ ہر بندے کو نہیں پوری کر سکتے، لیکن ہم ہنر ایک ایسی چیز ہے وہ ہم بانٹ سکتے ہیں. تو نوکری سے ایک بندہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے، بمشکل آج کل کے دور میں گزارا کر سکتا ہے، لیکن جب ہنر آپ کے پاس ہوگا تو اس میں آپ کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. آپ جتنا ٹائم آپ کا دل کرے گا آپ اپنا روزگار کمائیں گے، اور جب آپ تھکتے ہیں تو آپ آرام کریں گے. تو اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا اب آپ کریں گے؟ میں انشاءاللہ مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوں، مختلف این جی اوز کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ میری بات چیت اس پہ چل رہی ہے. انشاءاللہ جب میں اپنا آفس جوائن کر لوں گا میرے اوتھ کے بعد، میں اس کو انٹرنیشنلی پروموٹ کروں گا اور ڈیفرنٹ فورمز پہ جا کے میں میٹنگز کروں گا. اس کے بعد میں پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کا قیام لائیں، ایک چھوٹے پیمانے پہ تھا، اتنا بڑا نہیں تھا. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ ایک آئی ٹی کالونی بنائیں، کیوں نہ ہم بڑے اداروں کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ، باہر کی این جی اوز کے ساتھ، باہر کے اداروں کے ساتھ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہیں، یو ایس ایڈ ہے، ہم یو این ڈی پی ہے، مختلف پروگرامز ہیں، مختلف این جی اوز ہیں جو بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہیں. ٹرکش اس میں بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، جرمنز کر رہے ہیں، آسٹریلینز کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام لائیں گے. ہم اپنے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں گے، ہم مختلف جو ہمارے ادھر صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے اس ادارے کو بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ بچے تو ہر ایک کے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی امیر کے ہیں یا کسی غریب کے ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کا مستقبل محفوظ ہو. تو وہ محفوظ تب ہی ہوگا جب ان بچوں کے پاس ہنر ہوگا. تو میں نوکری کی بجائے ہنر کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، تاکہ جب ہنر مند معاشرہ ہوگا ہمارا اور ہمارے معاشرے میں ہنر تقسیم ہوگا تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور ہم خود مختار بھی ہوں گے اور بااختیار بھی ہوں گے. RNN پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں ہری پور کے نومنتخب نوجوان تحصیل چیئرمین سمیع اللہ خان کی. سمیع، ایک سوال ہے کہ فون تو آتے رہتے ہیں، فون واٹس ایپ تو بندہ رابطہ کرتا ہے، تو آپ کے منتخب ہونے کے بعد کچھ ان نون قسم کے، مطلب جن کے نمبر آپ کے پاس سیو نہ ہو، ان کی طرف سے کوئی تھینک یو کا، مبارک کا کی کال آئی ہو، واٹس ایپ آیا ہو؟ اب مسکرائیں آپ تو یقیناً اس کا مطلب آئی ہیں کال. جی ایسے ہے کہ مجھے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ بہت سی کالز، بہت سے میسیجز، بہت سے وشز آئی ہیں. تو آپ کیا ان وشز کیا جواب دیتے رہے ہیں؟ ویل وشز. میں تھینک یو اور میں اپریشیٹ کرتا رہا ہوں اس چیز کو، اور میں ہر ایک کو یہ بات ضرور کہتا رہا ہوں کہ جہاں پہ وہ سمجھیں کہ میں غلط ہوں تو مجھے پلیز اس میں وہ گائیڈ کریں. جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ میری ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ وہ مجھے گائیڈ سوال میرا کچھ اور تھا، آپ لے اس کو اور دوسری طرف گئے. ٹھیک ہے، سوال بدلتے ہیں. ہری پور ایک تاریخی اہمیت کا حامل شہر بھی ہے، ضلع بھی ہے. کئی 100 برس بلکہ کئی ہزار برس کی تاریخ یہاں پر موجود ہے. بدھ مت کے اثرات دیکھیں تو آپ کو جولیاں، سرکا، سرسک، اس طرف ٹیکسلا کے قرب و جوار میں ایک پوری دنیا میں مشہور بدھ مت کے جو بدھسٹ ریمینز ہیں وہ وہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ ہری پور میں سکھ دور کے بہت سی عمارات
بہت سی تو اب نہیں رہیں, کم رہ گئیں وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ. کہیں پلازے بن گئے, کہیں ناجائز تعمیرات ہو گئیں. وہ ورثہ بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن بہت ہی تھوڑی تعداد رہ گئی ہے ایسی عمارات کی یا ایسی چیزوں کی جو ہمارا ورثہ ہیں. تو جولیاں سرکاب سرسو کس طرف بدھسٹ جو ریمینز ہیں ان کے حوالے سے تو بہت کام بھی ہوا ہے, ان کو پریزرو بھی کیا گیا. لیکن ہری پور شہر میں جو موجود خاص طور پر سکھ دور کی ریمینز ہیں ان کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے, ان کو بچانے کے حوالے سے, اس ورثے کو محفوظ بنانے کے حوالے سے. تو کیا آپ کا ارادہ ہے کہ کوئی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ کئی ہزار برس کی جو ہماری تاریخ ہے وہ محفوظ ہے؟ ایسے کہ میں ابھی 2-3 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہری پور میں ایک شیراں والا گیٹ ہے, اس میں ایک مندر ہوتا تھا اور اس کے اوپر وہ اس زمانے کے 2 شیر بنے ہوئے ہیں, اور وہ اب عمارت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو یہ چونکہ آپ نے سوال کیا ہے آرکیالوجی کے حوالے سے اور ورثے کے حوالے سے, تو یہ ہمارے ہری پور کا ایک ورثہ ہے. وہاں پہ ہری سنگھ نلوا کا ایک قلعہ ہوتا تھا جو ابھی بھی موجود ہے, اس کی دیواریں اسی طرح انٹیکٹ ہیں, لیکن اب اس کے اندر ماڈرن جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ کر کے اس ہری کے سنگھ نلوا جو تھے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے گورنر تھے, گورنر تھے, اور وہ ہری پور ان کے نام ہری پہ. پور بھی انہی کے نام پہ ہے. تو اس قلعے کے ارد گرد ساری ایک خندق ہوتی تھی, اور اس خندق کو اب فل کر لیا گیا ہے. حالانکہ یہ ایک ہمارا ہری پور کا پہچان تھی, ایک ورثہ تھا, اور ایک اس دور کا جو ان کا ایک سیکیورٹی کا نظام, ایک حفاظتی تدابیر جو تھی اس کو وہ اس کی عکاسی کرتا تھا. اس کے جو ارد گرد خندق تھی اس میں پانی چھوڑا جاتا تا تاکہ اس کو کراس کوئی نہ کر سکے, اور اس کے اس دوسری طرف جو ہے وہاں سیفٹی پہ بیریئر تھا. سیفٹی بیریئر تھا. تو وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون ہری پور کا کوئی شہری بھی اس پہ نہیں بول رہا, کہ یہ ہمارا ایک ڈسٹرکٹ کا ہمارا ورثہ ختم ہو رہا ہے, اور یہ چیز ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی کبھی, کیونکہ یہ کئی 100 سال پرانی چیزیں تھیں جو یہاں پہ موجود تھیں اور وہ ختم ہو رہی ہیں. تو میں انشاءاللہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل کے, اور پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور ٹی ایم اے کی کیپیسٹی میں بھی انشاءاللہ جو بھی میں اس میں کر سکا میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا, اور جتنا مجھ سے ہو سکے اس میں میں ایفرٹس اپنی اچھا سمی, میں نے آپ کی ایک گفتگو سنی, آپ کا ایک انٹرویو سنا, اس میں آپ سے سوال ہوا کہ ملک کی ایسی کون سی سیاسی شخصیات ہیں جو آپ کو پسند ہیں یا جن سے آپ انسپائر ہیں یا جن کی سیاست آپ کو اچھی لگتی ہے. تو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا, مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا, مولانا مفتی محمود صاحب کا ذکر کیا, اس کے علاوہ آپ نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا ذکر کیا, اس کے علاوہ آپ نے شاہ نورانی صاحب کا ذکر کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو کا ذکر کیا. تو آپ ان شخصیات, مولانا فضل الرحمان تو ماشاءاللہ حیات ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ حیات ہیں, آپ نے شاہ احمد نورانی صاحب یا مولانا مفتی محمود صاحب یا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب, ان کے بارے میں اتنی چھوٹی عمر میں کیسے پڑھ لیا؟ آپ کی عمر میں تو بچے کامک پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ گانے شانے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, تو آپ کچھ شوق تھا بچپن سے یا؟ میں نے آپ کو جیسے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے بتایا کہ میری آنکھ جو کھلی ہے وہ سیاسی گھرانے میں کھلی ہے. اچھا. اور میرے جو شہید تایا اختر نواز خان تھے, ان کو میرے جو چاچا ہیں چھوٹے, وہ اکثر کہتے تھے کہ اگر آپ پرانے وقتوں میں ہوتے تو آپ کی یہ جو تحریر ہے, اس تحریر کے ساتھ آپ کی یہ تحریر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ اس تحریر کے ساتھ جو خط و کتابت کا دور تھا کئی حکومتوں کے تختے الٹ دیتے. تو وہ ابھی بھی لکھتے ہیں خط شاہ صاحب؟ میں تو نہیں لکھتا جی, اچھا, میں وہ تو اپنے اس دور تایا کی کی بات, بات اچھا ان کر کے رہا دور ہوں کی بات. جی. اچھا, تو اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ سیاست میں بہت زیادہ انوالو تھے, میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہوتا تھا, اور میں موسٹلی ٹریولنگ میری جب بھی میں ہاسٹل سے آتا تھا تو میں انہی کے ساتھ ٹریول کرتا تھا, اور ان سے پھر میں سیاست کا ایک طالب علم, جہاں پہ مجھے ایک چیز جو اچھی لگتی ہے اس کے بارے میں پڑھتا بھی ہوں, اس کے بارے میں ریسرچ بھی کرتا ہوں. تو
چونکہ نوجوان بھی ہوں تو ایک انفارمیشن لینا میرا رائٹ ہے، اور اس انفارمیشن کو آگے پھیلانا بھی میرا رائٹ اچھا، ہے۔ اسی سے ایک بات آگے کرتے ہیں، نوجوانوں کو آپ پالیٹکس کی طرف راغب کرنے کی بات کرتے ہیں، تقریر کے دوران بھی کرتے جی ہیں، تو آپ کے خیال سے نوجوان پریکٹیکل پالیٹکس میں کیوں نہیں آتے؟ سر، یہ ایک سازش کے تحت ہماری اس سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے۔ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں کئی اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، پڑھے لکھے جتنے بھی کوئی بھی نوجوان ڈگری ہے۔ لڑکے یا لڑکیاں، کوئی بھی ڈگری ہے ان کے پاس، وہ اس فیلڈ میں آ کے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ہم نے یہ یقین دلانا ہے کہ وہ خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ گالی ہے اور اس میں نہیں جانا۔ یہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت جان بوجھ کے اس کو گالی بنا دیا گیا ہے، جبکہ نوجوان جو یہ نوجوانوں کا دور ہے، نوجوان اب آگے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور نوجوانوں نے اس سیاست میں، اس خدمت کے میدان میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ سیاست گالی نہیں ہے، سیاست کو ہم نے عبادت سمجھ کے کرنا ہے، خدمت سمجھ کے کرنا ہے، اور کوئی ایک ایسا کام ہم سے اللہ کروا دے جس کی صدقے ہماری بخشش ہو جائے گی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب آپ خدا کی مخلوق کے لیے کام کریں گے، خدمت کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کریں گے، اور ہر معاملے میں آپ کے لیے بہتری کا سبب ہوگا۔ آپ کا بہت وقت ہم نے لے لیا، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بہت سی مصروفیات ہیں آپ کی، بہت سے لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ بس آخری 2-3 سوالات ہیں میرے پاس، پھر اس کے بعد آپ سے میں اجازت لوں گا۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران جہاں آپ نے اور بہت ساری باتیں کیں اور باتیں کرتے رہے، اپنا منشور پیش کرتے رہے، وہیں پہ آپ نے شہداء جو ہمارے فورسز کے شہداء ہیں ان کے حوالے سے بہت پرٹیکولر ایمفیسس رکھا، اور یہ کہا کہ ہم سرکاری عمارات کو، سرکاری بلڈنگز کو شہداء کے نام ان سے منسوب کریں گے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ دیکھیں، میں ایک نوجوان ہوں، اور ہماری فورسز میں چاہے آرمی ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے، بہت زیادہ ہمارے نوجوان بھائی اس میں جاتے ہیں۔ کوئی سپاہی کے طور پہ جاتے ہیں، کوئی آفیسرز کے طور پہ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اور ہمارے سکون کے لیے، جو یہ ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے اس اندرونی اور بیرونی جتنے بھی ہمارے خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے وہ وہاں پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنی جان پہ کھیل کے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، ان کی بھی تو کوئی زندگی تھی، ان کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جب ہمارا ایک شہید جب اپنے علاقے میں اس کا جست خاکی آ رہا ہے، چاہے وہ ہمارا آرمی کا جوان شہید ہوا ہے، چاہے آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے، چاہے ایف سی کا جوان ہے یا ایف سی کا آفیسر شہید ہوا ہے، یا پولیس کا جوان یا پولیس کا آفیسر شہید ہوا ہے، تو اس کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کرنا ہی جو کافی ہے نہیں ہے۔ وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب ملک ہے، ہمارا ملک، ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ ہماری جو جیولوجیکل ہماری جو پوزیشن ہے جو پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے، تو اس میں ہم جو نوجوان ہیں اپنے شہداء کو جب یاد رکھیں گے، اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے، تو اس سے ہمارے اندر اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے کام کرنے کی ایک لگن پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور جس جذبے کے تحت پھر اپنے ہم ملک کے لیے کردار ادا کریں گے، اور جب ملک کے لیے کردار ادا کریں گے تو ہمارا ملک ترقی پسند ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دین کے حوالے سے، دین سے دوری کے حوالے سے بھی نوجوانوں سے بات کرتے رہیں، اور یہ کہتے رہیں کہ ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی وجہ دین سے دوری ہے، یہ کیسے آپ نے آبزرو کیا؟ دیکھیں، ابھی آپ نے تھوڑا ٹائم پہلے مجھے ایک سوال کیا تھا کہ آپ گانے سنتے ہیں کہ نہیں۔ میرے گانے نہ سننے کی، میوزک نہ سننے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں میں وضو میں نکلتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں نے ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے کئی نوجوان بھائی
دین سے دور ہے. وہ گانوں کی طرف، فلموں کی طرف، ان چیزوں کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہے، جبکہ دین کی طرف نہیں ہے. ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے، اللہ کی عبادت کا. تو معاشرے میں بگاڑ کا سبب دین سے دوری بن رہی ہے. ہم اپنی 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کے آگے سجدہ دیں اور اللہ سے مدد مانگیں، تو ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اچھا، آپ اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہری پور میں جو میرے مد مقابل ہیں، جو آپ کے مد مقابل ہیں، وہ لوگ ہیں جو 70 برس سے پاکستان کے قیام کے بعد سے برسر اقتدار یا حکمران رہے ہیں، اور ان کے گھر میں اتنی وزارتیں رہی ہیں جتنے درختوں پہ پتے نہیں ہیں. پتے نہیں ہوئے. تو ان لوگوں کا مقابلہ کرنا جو نسل در نسل حکمران رہے ہیں، یہ کیسے آپ کو کیسا لگا، اور کر سکیں گے آپ؟ ابھی تو کر لیا آپ نے، آپ کے چچا بھی کرتے ہیں، آپ کے تایا بھی مقابلہ کرتے تھے، آپ کے کزن بابر نواز صاحب نے بھی کیا. تو آپ کنٹینیو کر سکیں گے اس کو؟ اتنے بڑے جس کو آپ مافیا یا لیڈ کلاس کا مافیا کہتے ہیں، کھڑے ہو سکیں گے ان کے سامنے ثابت قدمی سے؟ اللہ کی مہربانی سے آج بھی تو کھڑا ہوں، آنے والے وقت میں بھی کھڑا ہوں گا. کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، پھر بھی کھڑے ہوں گے. جس خدا نے مجھے اس جگہ تک پہنچایا ہے، اس نے آگے بھی میرے لیے کچھ سوچا ہوا ہے. تو میں اللہ پہ توکل کر کے انشاءاللہ اپنی زندگی کو، اپنی طریقہ کار کو اسی طرح کنٹینیو رکھوں گا. اچھا، جی یہ آپ ہندکو میں گفتگو کرتے ہیں اپنے حلقے میں، جب تقریر آپ کرتے تھے تو ہندکو مادری زبان ہے، اور ہزارہ میں زیادہ ہندکو ہی بولی جاتی ہے. تو ہندکو میں بات کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو؟ ہندکو پہ گل کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے یا اردو میں بات کرنے کا مزہ ان آتا کو بھی گل کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. جی ہے؟ اچھا، جی تو اپنی زبان ہے، میٹھی ہے اس وجہ سے؟ جی اپنی ہے. اپنی لسی کو تو کھٹا کوئی کہتا ہی نہیں ہے، تو وہ میری اپنی زبان ہے. اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی علاقائی زبان کو فروغ دی ہے. اور جس طرح کہتے ہیں، جس طرح اب آپ دیکھیں اگر، تو ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے. اور ہر ادارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اردو میں ہی بات کرنی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو کسی ادارے میں تو نہیں ہوں، میں تو اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو اپنے علاقے کی نمائندگی میں اپنے علاقے کے حساب سے کیوں نہ کروں؟ مجھے تو فخر ہے. میں ہری پور سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہزارے سے کی دھرتی سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور میری زبان جو ہے وہ ہندکو ہے. تو میں ہندکو میں ہی بات کرنا پریفر کرتا ہوں. اب اوور ٹو یو اینڈ دا کیمرہ. آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ ضلع ہری پور کی عوام ہے، ضلع ہری پور کے نوجوان ہیں، مائیں بہنیں بزرگ ہیں. تو ہندکو میں، اپنی زبان ہندکو میں آپ ان کے ساتھ جو بات بھی اپنے دل کی کرنا چاہیں، اپنا پیغام دینا چاہیں تو حاضر. میں جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کراں، جڑا پیار محبت تساں نے مان دیتا ہے وہ بہت گھٹ ہے. اور جتنا بھی تساں ساراں دا شکر ادا کراں وہ گھٹ ہے. چاہے میرے دوست ہوں، چاہے میرے رشتہ دار ہوں، چاہے میرے بزرگ، چاہے میرے نوجوان بھرا، چاہے ماواں، چاہے بھیناں بچیاں، ہر علاقے نال میں جس علاقے نال تعلق ہے، میرے آسے سارے تسی قابل احترام ہو. اور میں انشاءاللہ جڑا پیار، جڑی محبت تساں نے ماں دیتی ہے، جڑا اعتماد دا اظہار میرے تے کیتا ہے تساں نے، میں تس تے اس اعتماد نہ ٹھیس نہ پہنچاساں. اور انشاءاللہ جو میرے کو ہوئے گا میں تساں دی خدمت سے پیش رہساں. اور میں نوجوان پراواں آگے خصوصی گزارش کرنا کہ ماں ان کامیاب کرا کے اس جگہ پہنچا کے تسی بیغام ہو جلو، اے نہیں. تساں نے ہون میرا بھرپور ساتھ دینا ہے. اشتراکی جمہوریت، پارٹیسپیٹیو ڈیموکریسی، جس طرح میں اپنی کیمپین بچ آکھنا ہونا ہے، تقریراں بچ، کہ اے وے کہ ایک بندیاں منتخب کرا کے اس تو بعد اس تے دست و بازو بن کے اپنے علاقے دی تعمیر و ترقی بچ اس نال مل کے کردار ادا کرنا ہے. تو تساں نے ہن میرے مونڈے نال مونڈا لانا ہے، کیونکہ یہ جڑی جس 90,000 بندے نے تساں دے اس برخوردار اس پرہواں ووٹ دیتا ہے، اس 90,000 بندے دی ذمہ داری تو ہٹ کے ہون اساں تے اپنی پوری تحصیل دے جڑا 4,87,000 بندہ ہے اس دی بھی ذمہ داری ہے. اساں نے اپنے اے سارے بندیاں نال کن کے چلنا ہے، پیار نال، محبت نال، اور اپنے علاقے دی تعمیر و ترقی پہ کردار ادا کرنا ہے. اساں دی کسی نال کوئی مخالفت بھی نہیں. اساں دے چاہنے اساں دے علاقے پہ کم ہون، کماں دا مقابلہ ہونا چاہیے، اور اسی اپنے علاقے پہ مل جل کے کام کرنے سے تیار ہاں.
لیکن جدھر عوام دے مفاد دی گل ہوئے اس آسے عوام دے مفاد دی گل نہ ہوئی تے ہر قسم دی رکاوٹ بھی پاساں اور ہر قسم دا عوام دے مفاد دی جڑی اگر گل نہیں تے اس تے عوام دے مفاد دے خلاف گل ہوئی تے تساں نال مل کے تساں دے مونڈے نال مونڈا لا کے ہر مقام ہوتے تساں دی صفاں وچ ہوساں اور جو بھی ہو ایکا جس حد تک بھی جلنا پیا تساں سے میں ہر حساب بھی جلساں اور میں اپنے نوجوان بھراواں یہ آکھنا کہ ماں ہن تساں نے تنہا نہیں چھوڑنا میرا ساتھ دینا نے اور اساں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دور ہے جڑا یہ نوجواناں دا دور ہے اور اساں نے اپنے بزرگاں دے زیر سایہ اپنے بزرگاں دے تجربے تو فائدہ چاہ کے اپنے علاقے پہ تعمیر و ترقی کرنی ہے اور ایک مثال قائم کرنی ہے جس طرح ہوں اساں سارے نے مل کے ایک مثال قائم کیتی ہے اور ایک نوجوان لڑکا تساں نے ایک بہت بڑے لوگاں دے خلاف تساں نے ماں منتخب کیتا ہے اور تساں نے ماں عزت دیتی ہے اسی طریقے تے ہوں اسی نوجواناں نے مل کے اپنی اس عزتاں جڑا ہے وہ کنٹینیو رکھنا ہے اور اپنی اس عزتاں اس پیاراں اساں نے خراب نہیں ہونا دینا اور لوگاں دے دلاں بھی اساں نے کار بنانے اور مل جل کے اساں نے اپنے ہری پور آسے اپنے علاقے آسے اپنے ہزارے آسے اپنے ملک آسے کام کرنا ہے. زبردست ہو گیا جی, ان کو میں تو زبردست بات ہوگی. آخری 2 سوال اور اس کے بعد اجازت لیں گے آپ سے بھی اور دیکھنے اور سننے والوں سے بھی. عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں آپ کی حمایت کی, اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیا آپ کے مقابلے میں اور آپ کی حمایت کا اعلان کیا اور آپ کا ساتھ دیا. تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ 2 بڑی پارٹیاں ANP, ایمل ولی خان, پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول صاحب. میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ان کے قائدین کا, ان کے عہدیداروں کا, ان کے ورکروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بارہا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا بھی ہے. آج پھر اس پلیٹ فارم سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان کی عوامی خدمت جو تھی اس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے اور انہوں نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور اپنے ورکرز کو انہوں نے میری سپورٹ کا کہا ہے. انشاءاللہ میں ان دونوں پارٹیز کے ورکرز کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا. اسی طریقے سے ان کو عزت ملے گی جس طریقے سے ایک خاص آدمی کو عزت ملتی ہے. میرے لیے کوئی خاص کوئی عام نہیں ہے, میرے لیے سب برابر ہے. میں سب کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا. آخری سوال, سوشل میڈیا کی بہت بات ہوئی آپ کی گفتگو میں, آپ نے سوشل میڈیا کی اہمیت کو بھی بڑا واضح کیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے آنے والی مستقبل کی سیاست میں سوشل میڈیا کا کتنا پاورفل, کتنا بھرپور کردار ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے؟ سوشل میڈیا کا تو بہت زیادہ کردار ہے. وہ تو میں نے اپنی اس کیمپین میں آ کے پریکٹیکلی آبزرو بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے. سوشل میڈیا پہ ہمارا جو پازیٹیو میسیج ہے, پازیٹیو ہمارا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا ہمارا رول ہے, اس کو اگر ہم ٹھیک طریقے سے اپنا پیغام کو جب ہم اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل پہ ہم قابو پا لیں گے. اور کئی ایسے ریموٹ ایریاز جہاں پہ ہم پرسنلی خود نہیں بھی پہنچ سکتے, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہر جگہ ہے, تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے علاقے میں, اپنے ملک میں, علاقے کی تو بات آپ چھوڑ دیں, ہم اپنے ملک میں اس سے بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سے, اس کے پازیٹیو رول سے. اور آپ نے دیکھا ہو کہ سوشل میڈیا پہ اکثر ہمارے ملک کے خلاف کئی ایک منظم سازش کے تحت ایک کیمپین چل رہی ہوتی ہے. تو ہم نوجوان لڑکے لڑکیاں جتنے بھی اس ٹائم سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کا, اپنے ملک کے اداروں کا جو 5th جنریشن وار ہے اس کے اس میں پازیٹیو رول پلے کریں اور اپنے ملک کا دفاع کریں اور اپنے ملک کے لیے ہم ہر قسم کی جو قربانی ہے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. سمیع اللہ خان, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اتنا بہت سارا وقت دیا. آپ کے ساتھ کھٹی میٹھی اور مزیدار گفتگو ہوئی, اس کا بھی بہت مزہ آیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اور سامعین, ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس گفتگو کا لطف بھی آیا ہوگا اور مزہ بھی آیا ہوگا. RNN دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آئندہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Radio News Network. Expect the unexpected. Follow us on Facebook.com/Radio News Network.